सलाम दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके साथ होने पर बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि हम एक साथ इस मौजूदा ज़िंदगी से बाहर निकल रहे हैं और एक नस्ल को तजर्बे से खुदा को जानने और इस दुनिया को यसु मसीह के खून में धुला हुआ देखने और इन तमाम नए लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर खुदा के ख़ानदान में शामिल करने और हकीकी मानों में इंजील के मुताबिक ज़िंदगी जीने के लिए बाइख्तियार बनाते हैं। और आज मैं शनाख्त के बारे में बात करना चाहता हूँ, इस बारे में कि अब हम कौन हैं जबकि मसीह आ गया है। अगर हम इंजील के मुताबिक मोहतात ना रहें, जैसे कि हमने कहा है कि हम एक दिन फिरदौस में जाने की दुआ करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं समझते कि हम कौन हैं जबकि मसीह आ गया है। और इसके नतीजे में सिर्फ हम इतने ही अच्छे हैं जितने हमारे इर्द गिर्द के हालात हम इस दुनिया को इजाज़त देते हैं, जो हमारी कहानी को हमारी ज़िंदगी बनने देते हैं। और इस तरह हमारी ज़िंदगी हमारी कहानी बन जाती है जिनसे हम मुस्तकिल तौर पर गुजरते हैं, जो हमारी ज़िंदगी की गवाही बन जाती है। लेकिन मसीह में हमें एक नई गवाही दी जाती है। मसीह की खुशखबरी हमारी कहानी को दोबारा लिखती है। जैसा कि हमने कहा है कि अब हम मसीह में नई तख्लीकात हैं। जैसे तमाम पुरानी चीज़ें नई हो जाती हैं, अब हम खुदा के ख़ानदान का हिस्सा हैं। हम एक मुख्तलिफ हकीकत के मुताबिक जीते हैं। हमारी ज़िंदगी की हकीकत अब इस दुनिया के हक़ाइक़ नहीं है। अब हम अपने हवास के ज़ेर असर नहीं हैं जो हम अपने हवास से देखते और महसूस करते हैं। लेकिन हमें यह सादत हासिल है कि हम फिरदौस की हकीकत के मुताबिक सच्चाई के ज़रिए हुकूमत करें और सच्चाई पर काबिज़ रहें। अब हम कौन हैं जबकि मसीह आ गया है। यस्सु ही सच्चाई और ज़िंदगी का रास्ता है। वो इस नई ज़िंदगी की हकीकत है। फिरदौस की हकीकत जो ज़मीन पर आ चुकी है, खुदा के कलाम की पूरी सच्चाई हकीकत में यस्सु कलमा है जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहने लगा। जैसा कि हमने कहा, खुदा की रूह सच्चाई की रूह है। सच्चाई एक नई ज़िंदगी की हकीकत है। मसीह और बाइबल कहती है कि अगर हम सच जाने तो सच्चाई हमें आज़ाद कर देगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपने लिए सच्चाई को समझें। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सही मानों में समझें कि हमारी ज़िंदगी में खुशखबरी क्या है, ताकि हम हमेशा इस खुदा की तरह अच्छे बन सकें जो ये जानकर हमारे अंदर मौजूद है कि हम खुदा की फर्जंद के तौर पर जाने जाते हैं। हम कौन हैं, किसके हैं और हमारा खुदा कौन है, ताकि हमारी ज़िंदगी इस नई फितरत के सम्राट की अक्कासी करने लगे। हमारे पास एक नई कहानी और एक नया गीत है। ये मेरी कहानी है और मेरा गीत है कि सारा दिन अपने निजात दहिंदा की तारीफ करता हूँ, क्योंकि इसकी ज़िंदगी और जो कुछ इस पर सलीब पर गुजरी वो अब मेरी कहानी है। ये मेरी गवाही है कि मैं जिससे गुजर रहा हूँ आज, इन चीज़ों के साथ जिनकी वजाहत की गई है, वो अब मेरी ज़िंदगी, मेरी कहानी नहीं रही, अब मेरी गवाही नहीं रही। दर हकीकत हम इस दुनिया में आदम में पैदा हुए, फिर खुदा से जुदा हुए और अपने हवास के ज़ेर असर इस दुनिया की हकीकत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे। एक खुदगर्ज़ फ़र्द तमाम गलत जगहों पर शनाख्त तलाश करने की कोशिश करता है और हम इस दुनिया में मसीह के बगैर परवान चढ़ते हैं और हालात हमारी वजाहत करते हैं। अगर हम मोहतात नहीं तो हम मसीह के पास आ सकते हैं और फिर इन चीज़ों को इजाज़त दे सकते हैं जो हमारी ज़िंदगियों की वजाहत करे और संवारे। लेकिन एक तख्लीक कार को अपनी तख्लीक की वज़ा कता करने का हक़ है और ज़िंदा खुदा बहुत मखसूस है। जब यह आता है कि हम कौन हैं, खुदा के फर्जंद होने के नाते हम इस खानदान के हिस्सेदार हैं और खुदा ही हमारा आसमानी बाप है। यस्सु हमारा बाप तक जाने का रास्ता है। वो हमारे बाप का मुतबादिल नहीं है, वही एक रास्ता है। बाइबल कहती है ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि बाप का मतलब है ज़िंदगी के मंबा से निकलना। हमें खुदा के फर्जंदों के तौर पर खुदा की शबी और मुशाबहत पर पैदा किया गया था और अब हम वापस खुदा के खानदान में जुड़ रहे हैं और वही हमारा आसमानी बाप है, वो जिसे हम अब्बा यानी बाप कहते हैं। और ये हमारा बाप है जो हमें बेटे और बेटियों के तौर पर हमारी काबिल कदर शनाख्त में कायम करता है, क्योंकि सिर्फ वही हमारी ज़िंदगी को मुतय्यन करने की ख्वाहिश रखता है और उसकी ज़िंदगी मेरी कहानी है। जैसा कि यस्सु मसीह सलीब पर मसलूब हुआ, ये अब मेरी कहानी है कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता हूँ। हर एक रोज़ ये मेरी ज़िंदगी का नुक्ता नज़र है। लेकिन अगर हम मोहतात ना हों तो सिर्फ हम उतने ही जागते हैं जितने हमारे आसपास के हालात इस ज़िंदगी को हमें मुतय्यन करने की इजाज़त देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक झूठ है और ये ज़रूरी है कि आज हम इस झूठ को तोड़ें और हमें फिरदौस की हकीकत के मुताबिक जीना शुरू करना चाहिए। इसके मुताबिक कि हम कौन हैं, कि मसीह आया है, और सच्चाई के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। क्योंकि अगर मैं खुदा के फर्जंद के तौर पर जाना और हकीकी तौर पर ईमान लाना शुरू कर सकता हूँ तो खुदा की रूह, खुदा का फजल मुझे इससे बाहर निकलने और इसका फल देने की ताकत देगा। यहाँ मुझे लूका 6 बाब उसकी 43 में एक सहीफ़ा याद आ रहा है जो कहता है कि अच्छा दरख्त कभी बुरा फल नहीं देता और ना ही बुरा दरख्त अच्छा फल देता है। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ जोर फल पे नहीं है, जोर दरख्त पर है। एक अच्छा दरख्त अच्छा फल देता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अपने बच्चों के साथ शेयर भी कर चुका हूँ, और ये मेरी तशबीह नहीं लेकिन
اگر ہمارے پاس سیب کا درخت ہے اور اس پر سیب کے بجائے نارنجی رکھتے ہیں تو ہم سب سوچتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے۔ میں اپنے بیٹے سے یہ الجھن کہتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ جی ہاں بابا، یہ عجیب بات ہوگی۔ ایک سیب کے درخت میں نارنجی نہیں ہوتے اور سیب کے درخت پر سیب ہی ہوتے ہیں، اور سیب کے درخت کو سیب پیدا کرنے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سیب کا درخت صرف سیب دیتا ہے۔ لیکن لوکا 6 باب اور اس کی 43 آیت میں اس پہ زور دیا گیا ہے کہ اچھا درخت اچھا پھل دیتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم خود اس کے مطابق دیکھنا شروع کریں کہ اب ہم کون ہیں جبکہ مسیح آ چکا ہے۔ یہاں پہ مجھے افسیوں اور پولس رسول کی افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھی گئی تحریر یاد آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے، دوستو کہ تم لوگوں کو سب کچھ دیا گیا ہے جو زندگی اور خدا پسندی سے متعلق ہے۔ اب تم زندہ خدا کے فرزند، مسیح کی نئی تخلیقات اور فردوس کے شہری ہو، لیکن تم اپنی زندگی بھیکاریوں کی طرح گزارتے ہو۔ افسیوں کے پہلے 3 ابواب میں پولس رسول کا کہنا ہے کہ افسس میں نئے ایمانداروں میں سے کہ مسیح کے آنے کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ خود کو نہیں سمجھتے کہ کون ہے، تو وہ زندگی کو مؤثر طریقے سے نہیں گزار سکتے۔ لیکن اگر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کون ہیں جیسا کہ ان 3 پہلے ابواب میں ہیں، پھر 4، 5 اور 6 ابواب زندگی گزارنے کے لیے آسان ہو گئے، کیونکہ ایک درخت اپنی ہی قسم کا پھل دیتا ہے اگر آپ اس کے مطابق خود پر توجہ دیں۔ اب تم کون ہو؟ جیسے مسیح نیک، مقدس، بے قصور برہ نجات بن کر آیا ہے، آپ خود کو دیکھنا اور جگانا شروع کرتے ہیں۔ اٹھو اور اس میں شامل ہو جاؤ کہ آپ اب کون ہو، اور خود کو فردوس کے نقطہ نظر سے دیکھو اور زندگی اس طور پہ گزارو کہ آپ کی زندگی پھل دینے لگے۔ دیکھیں، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو مسیحی جسم میں ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، گناہ کی دلدل میں داخل ہو کر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کو اس طرح سے دیکھتے رہتے ہیں جو جھوٹ کے گرد گردش کر رہی ہے۔ مسیح کا جسم کہتا ہے کہ ہم صرف گناہگار ہیں جو فضل سے بچائے گئے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ صحیفہ نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ انجیل بھی نہیں ہے۔ انجیل کہتی ہے کہ میں گناہگار تھا لیکن اب میں راست باز ہوں۔ بائبل کہتی ہے کہ میں اب فضل سے نجات پانے والا گناہگار نہیں ہوں، میں مسیح یسوع میں خدا کی راست بازی ہوں۔ لیکن جب تک میں اپنے آپ کو صرف گناہگار کے طور پہ دیکھتا ہوں، اندازہ لگاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا، میں گناہ کا پھل برداشت کرتا رہوں گا۔ گناہ کا وہ کام جو میں نہیں کرنا چاہتا میں نہیں کروں گا، چاہے میں شرمندہ ہوں، اور خود کو ایسا بہتر محسوس کرنے کے لیے اس سب کو روکنے کی کوشش کروں گا جو کام نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا رہا ہوں، کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم خود کو راست باز کی طرح دیکھنے لگتے ہیں، ایک نیا مقدس درخت کے طور پر اور الزام تراشی سے بالاتر ایک بیٹے کی حیثیت سے جو خدا کی نظر میں بے گناہ لایا گیا، اصل ارادے کی طرف لوٹیں۔ یسوع کے خون سے دھلے اس نے گناہوں کو اس حد تک دھویا جیسے مشرق مغرب سے دور ہے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو فضل آتا ہے اور ہمیں طاقت دیتا ہے۔ میں اس زندگی کے پھل کا تجربہ کرتا ہوں۔ گناہ نہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مت اٹھو، جاگو اور جانو کہ میں کون ہوں۔ میں خدا کا فرزند ہوں، اور اگر میں گناہ کرتا ہوں تو بائبل کہتی ہے میرے پاس خدا کے ساتھ ایک وکیل ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم گناہ کرو، بلکہ بائبل کہتی ہے کہ اگر تم گناہ کرتے ہو، کیونکہ اب جب میں خدا کا فرزند ہوں تو میں ضمانت نہیں دیتا کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ ایک بار جب میں اجتماعی طور پر خدا کے ساتھ اتحاد میں خدا کے ساتھ لطف اندوز ہونا شروع کروں گا کہ میں کون ہوں اور اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھوں گا کہ جس طرح خدا مجھے دیکھتا ہے، میں اس کا پھل دینا شروع کرتا ہوں، اور اس طرح میں ہر روز جاگتا ہوں صرف لطف اندوز ہونے کے لیے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں زندہ خدا کا بیٹا ہوں اور مجھے اس کا موقع ملا ہے، اور اگر اتفاق سے میں گناہ میں پڑ جاتا ہوں تو خدا کا شکر ہو کہ ایک وکیل ہے۔ خداوند کا شکر ہے کہ اب میں وہ نہیں رہا۔ اس یقین کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں خدا ترسی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو کبھی میں تھا اب وہ نہیں ہوں، اور خداوند میں اب آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے خدا کے فرزند کے طور پر اس نئی زندگی کا تجربہ کرنے کے لیے میری کہانی، میری گواہی آپ کی زندگی کے لیے ہے۔ تو نے میرے لیے کیا کیا جس نے مجھے خدا کے سامنے مقدس پیش کیا؟ مجھے ایک صحیفہ یاد آتا ہے جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ میں اور میرا عملہ اسے آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں۔ یہ غلطیوں سے ہے، جس کا پہلا باب اور 19 آیت ہے، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی۔ لیکن پھر یہ 21 آیت میں کہتا ہے، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا، اور تم جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے۔ اس لیے نہیں کہ ہم بدبخت تھے، بلکہ اس لیے کہ ہم خدا کی نظر میں اس کے قابل تھے، کیونکہ ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ ہماری طاقت کے مطابق ہم واقعی اس زمین پر خدا سے الگ ایک جھوٹ کی زندگی جی رہے تھے۔ بنی نوع انسان کو کبھی بھی خدا سے الگ ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ گناہ نے خدا سے جدا کیا۔ یسوع گناہ کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے طور پر آیا۔ گناہ جس نے ہماری زندگی کی تعریف کی تھی، وہ گناہ جس نے ہمیں خدا کی طرف سے ہماری تقدیر اور خدا کے فرزندوں کے طور پر ہماری قدر و قیمت کو کھولنے کے لیے روکا تھا، تاکہ ہمیں
ایک بار پھر سے بے گناہی کی طرف واپس لایا جا سکے، تاکہ ہمیں اپنے خون کے ذریعے اور صلیب کے ذریعے زندہ خدا یسوع کے ذریعے بیٹوں اور بیٹیوں کے طور پر دوبارہ لایا جا سکے۔ اس کا خون جو ہمارے لیے بہایا گیا تھا گناہ کا لباس اتار دیتا ہے، تاکہ شرمندگی کے جرم اور مذمت خود سے اتار دے، اور بدلے میں راست بازی کا لبادہ پہنے جو ہمیں اپنے باپ کے سامنے ملامت سے بالاتر، مقدس، بے قصور پیش کرتا ہے۔ یسوع ہمیں اسی طرح دیکھتا ہے جیسے زندہ خدا ہمیں دیکھتا ہے، لیکن دشمن ہمیں اس پرانی فطرت کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر دشمن ہمیں پرانی فطرت کے مطابق دیکھتا ہے تو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا ہم اس پرانی فطرت کا پھل دیتے ہیں۔ اگر دشمن ہمیں خود غرض بنا سکتا ہے اور تمام غلط جگہوں میں ہماری شناخت تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے اچھے کاموں میں بھی دشمن جانتا ہے کہ ہم صرف اتنے ہی اچھے ہوں گے جتنے حالات اچھے ہوں گے، چیزیں کیسے چل رہی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھنا شروع کر سکتے ہیں جس طرح خدا ہمیں دیکھتا ہے، اسی طرح ہم مسیح میں اس نئی زندگی کا پھل لانا شروع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح 22 آیت میں کہا گیا ہے، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا اور تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے۔ کلسیوں 23:1 میں بشرطے تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو، تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی نئی زندگی جینے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کی نئی زندگی کا ثبوت ہونے جا رہا ہے، اور یہ آپ کی گواہی ہونے جا رہی ہے یسوع مسیح نے تمہارے لیے کیا کیا۔ اور جب آپ اپنی زندگی کو اس طرح دیکھتے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ جو زمینی اور ثابت قدم ہیں اور انجیل کی امید سے دور نہیں ہیں، اب ہم کون ہیں جب مسیح آ گیا ہے، جسے تم نے سنا اور جس کی تبلیغ کی گئی تھی۔ آسمان کے نیچے موجود ہر مخلوق کہتی ہے کہ اگر آپ واقعی ایمان رکھیں، آئیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں 22 آیت میں، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا اور تم کو مقدس اور بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے۔ اسے اس کی نظر سے دیکھو۔ یسوع ہمیں اس طرح دیکھتا ہے، وہ ہمیں ملامت سے پاک تر دیکھتا ہے، لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھتے، جب تک ہم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، ہم کس کے ہیں اور ہمارا خدا کون ہے، ہم کبھی بھی اس کا پھل نہیں دیتے۔ ہم اس امید پہ جاگتے ہیں کہ گناہ نہ کریں، تمام غلط مقدمات میں اپنی شناخت تلاش کرتے ہیں اور ارد گرد کے حالات کے مطابق اچھے ہیں۔ اس دنیا میں متاثرین خود غرض اور اپنے آپ کو خود پر خرچ کرتے ہیں۔ یسوع مجھے اپنے آپ سے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے باپ کے ساتھ دوبارہ مصالحت کر کے اور باپ کو مجھ میں قائم کر کے بیٹے اور بیٹی کے طور پر میری قدر اور شناخت کی، اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں یہ جاننا شروع کروں کہ اب میں کون ہوں جب مسیح آ گیا ہے، اور اس نئی حقیقت پر غور کرنا شروع کریں تاکہ میں اپنے آپ کو حقیقت میں سچائی کے مطابق دیکھنا شروع کر سکوں جو اب میں خدا کے فرزند کے طور پر ہوں۔ میری شناخت یہ ہے کہ میں ایک فرزند ہوں۔ دیکھیں، اگر میں اپنی شناخت بحیثیت مبشر کے طور پر پاتا ہوں تو دیکھیں، مبشر ہونا خدا کا ایک تحفہ ہے جس کے لیے خدا نے مجھے کسی اور کی زندگی کی تقدیر کو کھولنے کے لیے انعام کے طور پر نگراں کے لیے بلایا ہے۔ اس نے مجھے کچھ چیزوں کے مطابق دیکھنے کا فضل دیا ہے تاکہ فضل دوسرے لوگوں کو آسمان کی حقیقت میں فردوس کی آسانی کا تجربہ کرنے کے لیے بااختیار بنائے۔ لیکن میری شناخت مبشر نہیں ہے، یہ ایک تحفہ ہے جو خدا نے مجھے شناخت دی ہے۔ کیا میں فرزند ہوں؟ اگر مجھے اپنی شناخت مل جائے اور ایک مبشر ہونے کے ناطے، اور پھر اگر میں محتاط نہ ہوں جب لوگ مسیح کے پاس آتے ہیں تو یہ واقعی اچھا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو واقعی برا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مجھے دھمکی دے، اگر کوئی مسیح کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس طرح سے دیکھے کہ جیسے یہ پاگل پن ہے کہ او میرے خدایا، ہمیں ہر وقت خطرہ لاحق جس کے بارے میں ہم برا محسوس کرتے ہیں جب کوئی اور زیادہ کرتا ہے، لیکن خدا نقلی نہیں ہے، خدا ایک خالق ہے۔ مبشر صرف خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، دوسروں کے فائدے کے لیے، اپنے لیے بھی نہیں، یہ دوسروں کے فائدے کے لیے ہے تاکہ میری زندگی دوسروں کے لیے انعام بن سکے۔ مسیح میں مجھے پہلے ہی سب کچھ مل گیا ہے۔ زندگی اور خدا پرستی سے متعلق میں اندر سے مکمل طور پر مطمئن ہوں، باپ کی محبت کی چوڑائی جان کر اور لمبائی، گہرائی اور اونچائی کو جو باپ کی محبت جان کر حاصل ہوتی ہے کہ میں خدا کی تمام پاکیزگی سے بھرا ہوا ہوں۔ میں خدا سے اتنا مطمئن ہوں کہ میری زندگی چھلکنے لگتی ہے۔ یہ ایک کثرت کی زندگی کا بہاؤ ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں زندگی دینے اور زیادہ کثرت سے دینے آیا ہوں تاکہ آپ مجھ میں مطمئن ہوں کہ آپ کی زندگی چھلک جاتی ہے کہ مسیح اب آ گیا ہے۔ میں آپ کو کچھ صحیفے دوں گا یہاں صرف اس لیے کہ شاید آپ رک سکیں، کیونکہ میں بہت تیزی سے بات کرتا ہوں، لیکن آپ وقفہ کر سکتے ہیں اور ان میں کچھ سچائیوں پر آپ دھیان گیان شروع کریں۔ ہماری شناخت وہ ہے جو ہم مجموعی طور پر ہیں، اور یہ حقیقت آپ کے بارے میں حقیقی سچ ہے۔ بائبل یرمیہ 31:3 میں کہتی ہے کہ تو میرا پیارا ہے۔ پہلا یوحنا 3:1 میں کہ تم خدا کے فرزند ہو۔ صفنیہ 3:17 میں کہ وہ تم سے خوش ہے کہ تم کو معاف کر دیا گیا ہے۔ پطرس 2:24 اور یسایہ 1:18 کہتا ہے کہ اس نے ہمیں دھو دیا۔ گلتیوں 5:1 کہتا ہے کہ اب ہم آزاد ہیں، اور کون بیٹا کہتا ہے کہ آزادی واقعی آزادی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6:19 کہتا ہے کہ ہم روح القدس کا مقدس ہیں۔ رومیو 8:15 کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے خاندان میں گود لے لیا گیا ہے۔ رومیو 17:8 کی ہم مسیح کے ساتھ شریک وارث ہیں۔
اور ہم مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں، ہم مسیح میں نئی مخلوق ہیں، ہم مقدسین ہیں، ہم الگ الگ مسیح کے سفیر ہیں، ہم مسیح میں مزدور اور ایک میٹھی خوشبو ہیں، ہم کبھی تنہا نہیں ہیں، ہم شاہکار ہیں، ہم حیرت انگیز طور پر بنائے گئے ہیں، ہم یسوع کے ذریعے یقینی فتح حاصل کرنے کے لیے دلیر ہیں، ہم مسیح میں مکمل ہیں۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اس سچائی پر غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پر دل کی گہرائی سے یقین رکھیں کہ ہم کون ہیں صرف اوپری نہیں ہیں، لیکن یہاں ہم واقعی دھیان گیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور اسے دوبارہ ترتیب دیں اور شروع کریں اور سمجھیں کہ ہم کون ہیں۔ وہ مسیح آ گیا ہے کیونکہ ہم اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ حقیقت کو تقویت بخشتا ہے یہاں تک کہ ہماری زندگی کی حقیقت بن جاتا ہے۔ ابدیت کا یہ رخ دیکھیے، یہی حقیقت ہے کہ آپ کون ہیں۔ جب آپ اس پہ یقین کرتے ہیں تو بھرپور انداز میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور نئی حقیقت سے مکمل طور پر مطمئن رہنا، ہمیشہ جاگنا اتنا ہی اچھا ہے جتنا خدا آپ کے اندر ہے۔ آپ کی گواہی کہاں ہے؟ آپ کی کہانی کیا ہے؟ اس کی زندگی اور اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ اب ہماری زندگی نہیں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک دن واقعی حیرت انگیز ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر دن حیرت انگیز ہے، اور کل آج اور بھی حیرت انگیز ہوگا، کیونکہ میں جتنا زیادہ جانتا ہوں کہ میں خدا کا فرزند ہوں۔ بائبل کہتی ہے کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، اپنے پورے دل و جان سے اور اپنی پوری طاقت سے۔ آسمان کے تجربے اور خدا کی محبت کو حاصل کریں، خداوند سے محبت کا تجربہ کریں، اپنے پورے دل و جان سے اور طاقت سے اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کریں۔ جب تم خدا کی محبت کو جاننا شروع کرتے ہو اور ایک فرزند کے طور پر اپنی قدر و قیمت کو جانتے ہو اور اپنے آپ کو اس طرح دیکھو جس طرح خدا دیکھتا ہے، آپ کو اطمینان ملے گا۔ ایک بیٹا ہو کر جو اس زندگی کی اجازت دیتا ہے دوسروں کے فائدے کے لیے خود کو بہاؤ۔ اس طرح میں دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کی قدر و قیمت کے مطابق میری زندگی ان میں کیسے فرق ڈالتی ہے، اسی طرح میری زندگی ایک انعام بن جاتی ہے۔ ان کی زندگیوں کے لیے مجھے یعقوب 1 کی یاد آتی ہے، 22 اور 20 میں 25 آیت میں ایمان لاتا ہوں، اور یہ کہتا ہے، کلام سننے والے نہ بنے بلکہ عمل کرنے والے بنے، ورنہ آپ ایسے شخص ہیں جو آئینے میں دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح نظر آتا ہے، لیکن جیسے منہ موڑ لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ یہ کہتا ہے، لیکن وہ جو آزادی کے کامل قانون میں دیکھتا ہے وہ آزاد ہونے کی حالت ہے، جو دیکھتا ہے کہ ہم کون ہیں، کہ مسیح آ گیا ہے۔ ہماری شناخت خدا کے فرزندوں کے طور پر ہے، جو آزادی کے کامل قانون کو دیکھتا ہے اور اس پر غور کرتا ہے۔ وہ ہر چیز میں برکت پاتا ہے جو وہ کرتا ہے، اس کی زندگی خدا کے فرزند کے طور پر پوری طرح مطمئن ہو جاتی ہے۔ سچائی پر غور کرنا خدا کے فضل کو متحرک کرتا ہے، یہ آسمان کی حقیقت کو ہماری زندگی کی حقیقت بننے کی طاقت دیتا ہے، یہ ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ خوشخبری ایک بدلی ہوئی زندگی کی طاقت ہے، یہ ہماری زندگی کے نئے حقائق ہیں، اس نے ہماری زندگی کی بنیاد رکھی ہے۔ ہماری زندگی جو اب مسیح میں ہے، انجیل اس کی کہانی کو دوبارہ لکھتی ہے، اور میری زندگی اب میری کہانی نہیں رہی، اس کی زندگی میری کہانی ہے۔ میں اب اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا میرے ارد گرد کے حالات ہیں، میں ہمیشہ اس خدا کی طرح اچھا ہوں جو میرے اندر ہے، اور میں اپنے آپ کو مسیح کی طرح دیکھنا شروع کرتا ہوں۔ میری زندگی خدا کی طرف سے طاقتور ہے، پھل لانے والی اس نئی زندگی میں یہ سب حیرت انگیز ہے۔ ہمیشہ کی زندگی، جیسا کہ پولس رسول نے افسیوں کی کلیسا سے کہا تھا، آئیے ان پہلے 3 ابواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کیونکہ تمہیں سب کچھ دیا گیا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی بھکاریوں اور متاثرین کی طرح گزارنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہم واقعی فاتحین سے زیادہ ہیں، ہم خدا کے فرزندوں کے طور پر غالب ہیں۔ فتح ہماری ہے، ہمارا اندر اور باہر نکلنا مبارک ہے، ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ یہ مبارک عمل ہمیں دشمن کی تمام طاقت پر پورا اختیار دیتا ہے، ہم دشمن کے تمام حصے پر سانپوں اور بچھوؤں کو رونتے ہیں، ہم مسیح یسوع کے ساتھ آسمانی جگہوں پر بیٹھتے ہیں جہاں جنگ ہماری نہیں ہے۔ یہ اس کی فتوحات ہیں جو ہمارے پاس زندہ خدا کے عہد میں ہمیں وہ اختیار حاصل ہے جو ہماری طاقت ہے، جو ہمیں زندہ خدا میں دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں خداوند میں مضبوط ہوں، اسی لیے میری جنگ کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ طاقتور اور مضبوط قلعوں کو گرانے کے لیے ہیں۔ اس لیے مجھے دشمن کے تمام حصے پر اختیار ہے، میں خدا کا فرزند ہوں، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی افسیوں کے پہلے باب سے کرتا ہوں۔ اس بات پہ غور کریں کہ ہم کون ہیں، بس اسے تبدیل کریں، یہاں تک کہ صحیفے میں بھی ایسا ہے جیسے میں منتخب کیا گیا ہوں۔ افسیوں 4:1 میں کہتا ہے کہ ہم چنے ہوئے ہیں، میں پیٹ ہوں، خدا نے مجھے چنا ہے۔ اسے ذاتی بنائیں کیونکہ یہ ذاتی ہے، آپ خدا کے پسندیدہ ہیں۔ مجھے زبور میں داؤد کی یاد آتی ہے جو کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے ایک کمی نہ ہوگی۔ جی ہاں، خداوند ہمارا چرواہا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اسے ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ زندہ خدا کے ساتھ قربت کے ذریعے جہاں یہ ہماری زندگی کی حقیقت بن جاتا ہے، جو ہماری زندگی کو انجیل سے با اختیار بناتا ہے، ایک بدلی ہوئی زندگی کی طاقت میں جب میں اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا شروع کرتا ہوں جس طرح خدا مجھے دیکھتا ہے، تو میں آسمانی نقطہ نظر سے ایمان کی زندگی گزارتا ہوں۔ ہم چنے ہوئے ہیں، افسیوں 1:4 میں کہتا ہے کہ ہم بغیر کسی الزام کے مقدس ہیں، اور ہمیں گود لیا گیا ہے، ہمیں قبول کر لیا گیا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہمیں معاف کیا گیا ہے، ہم خدا کے وارث ہیں، ہم روح القدس کے ساتھ مہر بند ہیں۔ آسمانی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہم نجات پاتے ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں کہ ہم صلح کریں، ہم فردوس کے شہری ہیں۔ اور آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ہم سب اس دنیا میں آدم سے پیدا ہوئے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے
رومیو 5:12 میں ہم سب آدم میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن یوحنا 3:7 کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو دوبارہ پیدا ہونا چاہیے۔ آدم میں بہت ہی واضح ہے، بائبل کہتی ہے کہ ہم تاریک ہیں، ہم بوڑھے، گناہگار اور ناپاک ہیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں کہ ہم اندھیرے کے دائرہ کار میں ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم ظالم، کمگو، ناپاک ہیں، ہم قدرتی طور پر غیر پیدائش یافتہ ہیں، ہم زمین کے فرزند ہیں جو جسم کے گناہ میں مردہ ہیں۔ گناہ کے اسیر کو مسترد کیا گیا، بگڑے ہوئے اور الگ کیے ہوئے کہ ہم کون تھے، خدا کے فرزند کے طور پر، لیکن یہ کہ آدم میں پیدا ہوئے، لیکن ہم وہ نہیں جو ہم ہیں، اور اب ہم مسیح میں خدا کے فرزند ہیں۔ افسیوں 5:8 میں کہتا ہے کہ ہم روشنی ہیں، متی 25:32 میں کہتا ہے ہم بھیڑیں ہیں، اور یوحنا 10:23 میں ہم نئی تخلیقات ہیں، ہم مقدس ہیں، ہم بے قصور ہیں، روشنی کی بادشاہی میں ہم مقدس نور ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم تلاش شدہ ہیں، ہم خالص ہیں، ہم دوبارہ پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کی خدائی فطرت کے شریک ہیں، ہم روح میں مسیح میں زندہ ہیں، گناہوں سے پاک مصالحت قائم کی گئی اور یسوع کے ساتھ ایک روح میں شامل ہو گئے۔ تم زندہ خدا کے فرزند ہو۔ آپ کو باپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بغیر کسی الزام کے مقدس اور بے قصور یسوع ہمیں دیکھتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم خود کو بھی اس طرح سے دیکھنا شروع کریں، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جو واقعی اس کی شبیہ کو چمکانا اور برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہ ہم خدا کے خاندان میں ایک صحیح مقام لینا شروع کر دیتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ چٹانیں ابن آدم کے انکشاف کے لیے پکاریں۔ دوستو، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اب ہم کون ہیں کہ مسیح آ گیا ہے۔ ہم اس نئی حقیقت پر غور کرنا شروع کرتے ہیں، اور یہ نئی حقیقت جس کے بارے میں ہم ہر روز جاگ رہے ہیں، اس نئی حقیقت کا پھل، ایک اچھا درخت ایک اچھا پھل لاتا ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھنا شروع کریں جس طرح خدا دیکھتا ہے، تو ہم راست بازی اور پاکیزگی کا پھل لانا شروع کرتے ہیں۔ ہم گناہ پہ قابو نہیں پاتے۔ گناہ نہ کرنے کی کوشش سے میں پرانی زندگی پر غالب نہیں آتا۔ پرانی زندگی میں نے یہ محسوس کر کے اس پر قابو پایا کہ یہ ایک جھوٹ ہے، اب میں وہ نہیں جو کبھی تھا۔ میں جشن منا کر گناہ پہ قابو پاتا ہوں اور ایمان لانے سے کہ اب میں کون ہوں، مسیح آ گیا ہے۔ میں اس نئی نجات میں خوش ہوں کہ مجھے موت کے وسیلہ سے اس کے جسم کے طور پر دیا گیا ہے، تاکہ آپ کو اس کی نظر میں ملامت سے بالاتر پاک، بے عیب پیش کرنے کے لیے ہم خدا کی نظر میں کامل بنائے گئے ہیں۔ اگر تم اس پہ قائم رہو تو یہ نقطہ نظر ثابت قدم ہے، اور مجھے مسیح کی خوشخبری کی امید سے دور نہیں کیا گیا ہے، جو مجھ میں جلال کی امید ہے، اور پر اعتماد توقع ہے کہ میں ہر جگہ فردوس میں جاؤں گا۔ یہ میری کہانی ہے، یہ میرا گیت ہے جو میں دن بھر اپنے نجات دہندہ کی تعریف کرتا ہوں۔ میں جس چیز سے گزر رہا ہوں وہ میری گواہی نہیں ہے، جس سے یسوع مسیح گزرا ہے وہ میری گواہی ہے، جو زمین پر میری زندگی کی حقیقت ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ کے لیے بابرکت ہو، اور یہ کہ آپ کے دل کا ثبوت بن جائے، اور آپ کے فہم کی آنکھیں روشن ہوں، تاکہ فردوس کی حقیقت اور یہ کہ آپ کون ہیں، آپ کی زندگی جو آپ جی رہے ہیں، اس کی حقیقت بن جائے، اور آپ ہر دن آسمانی نقطہ نظر سے جیتے رہیں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں آپ سے اگلی بار ملوں گا۔